न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी निम्रा अली शेयर कर रही हैं। निम्रा कहती हैं, मैं इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से 8 साल पहले की बात है। उस वक्त हम लोग एबटाबाद में रहा करते थे। वहाँ पर हम लोगों का अपना घर था, लेकिन वो छोटा था। वहाँ पर एक दादी अम्मा का भी घर था जो बहुत कदीम अरसे से बंद था। मेरे अब्बू ने दादी अम्मा का भी घर बेच दिया और हम लोगों का भी, और हम लोगों ने इस्लामाबाद में एक घर ले लिया। दादी अम्मा का घर जब हम लोगों ने सेल करना था तो वहाँ पर कुछ पुराना सामान भी था। वो सामान भी हम लोग अपने पास इस्लामाबाद ले आए। उस सामान में दादी जी का एक पुराना झूला भी था जो बहुत खूबसूरत था। मुझे वो बहुत पसंद आया और मैंने अपने अब्बू से ये कहा कि मुझे ये गार्डन में लगवा दे। उन्होंने वो झूला गार्डन में लगवा दिया। मेरी अम्मी शाम के वक्त गार्डन में वॉक किया करती थी। उनकी ये रूटीन हो चुकी थी, लेकिन अचानक से उन्होंने रात के वक्त बाहर वॉक करना बंद कर दी। तो मैंने जब उनसे ये पूछा कि आप बाहर लॉन में वॉक क्यों नहीं करती, तो वो हर बार इस बात को टाल देती थी। कभी कभी मैं भी उनके साथ चली जाया करती थी बाहर, लेकिन जब मैंने पढ़ना होता था तो मैं वापस अपने कमरे में आ जाया करती थी। कुछ दिनों से मैं ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि अम्मी बाहर जाकर वॉक क्यों नहीं करती। एक रात 11:30 पौने 12 बजे की बात है। अम्मी मेरे भाई के लिए चाय बना रही थी। मैं भी कमरे से बाहर आई तो उनको किचन में देखा और उनके पास आ गई। अभी हम लोग बातें ही कर रही थी कि बाहर से झूला हिलने की आवाज़ आने लग गई। वो मेटल का झूला था और काफ़ी भारी और बड़ा झूला था। मैंने अम्मी से ये कहा कि बाहर मौसम तो ठीक है, हवा भी नहीं चल रही और आंधी भी नहीं, फिर ये झूला हिलने की आवाज़ क्यों आ रही है। अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया, कोई ज़रूरत नहीं बाहर देखने की, छोड़ दो। तुम्हारी दादी अम्मा हमेशा ये कहा करती थी कि मगरिब की अजान के बाद बाहर झूले पर नहीं बैठना, उस वक्त चुड़ैलें आफतें झूला झूलती हैं, जिन्नात झूला झूलते हैं। मैं अम्मी की ये बात सुनकर हंसने लग गई और अपने कमरे में वापस चली गई। अभी तक मुझे झूला हिलने की आवाज़ें आ रही थी। एक दिन ऐसा हुआ, शाम का वक्त था, मैं बाहर ही झूला झूल रही थी। अम्मी ने मुझे बुला लिया। मगरिब हो चुकी थी। अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया कि मगरिब के बाद तुम गार्डन में जाकर झूला नहीं झूलोगी। वजह पूछने पर वो मुझे कोई भी वजह नहीं बताती थी। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। मैं उनकी जिद नहीं करती थी। मैं कोशिश करती थी कि मगरिब से पहले पहले मैं गार्डन से वापस आ जाऊं और वहां पर दोबारा जाकर ना बैठूं। अब ये हर रात का मामूल बन गया। जैसे ही आधी रात को कहीं मेरी आंख खुलती थी तो मुझे झूला हिलता हुआ महसूस होता था। ऐसा लगता था झूले के ऊपर जैसे कोई बैठा होता है। आज भी मुझे वैसे ही आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे की खिड़की के पास गई। जैसे ही मैंने पर्दे हटाकर बाहर देखना चाहा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे झूले के ऊपर कोई बैठा हुआ है। काफ़ी बड़ा उसका दुपट्टा था जो झूले से नीचे भी मुझे नज़र आ रहा था और ऐसे लग रहा था कोई बहुत ही फैंसी किस्म का ड्रेस पहना हुआ है। जब मैंने टाइम देखा तो रात के 1:45 बज रहे थे। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि इतनी रात को भला कौन झूले पर बैठ सकता है। मैंने सोचा अपने भाई को जगाती हूँ और उसको साथ लेकर जाती हूँ। मैं जल्दी से अपने भाई के कमरे में गई। वो भी जाग रहा था। मैंने उसको इशारा करके बुलाया और ये कहा कि हम लोगों के गार्डन के झूले पर कोई बैठा हुआ है और झूला झूलने की आवाज़ भी आ रही है। उसने कहा कि तुम मुझे जानबूझकर तंग मत करो, मुझे पढ़ने दो। मैंने उससे कहा कि एक बार मेरे साथ तो आओ, सिर्फ बाहर जाकर देखना है। उसके एग्जाम्स हो रहे थे। मैं भाई को लेकर जैसे ही हम लोगों ने डरते डरते बड़े आराम से मेन डोर खोला और जब हम लोग गार्डन वाली साइड पर आए तो झूला मुसलसल हिल रहा था, लेकिन झूले के ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। उसने मुझे कहा कि तुम जानबूझकर शरारत करती हो, तुम्हें पता है मेरे पेपर्स हो रहे हैं और फिर भी तुम मुझे तंग करती हो। मैंने उससे कहा कि नहीं, मेरा यकीन करो, देखो अभी भी तो झूला हिल रहा है ना। उसने कहा कि झूले को तुम खुद हिला कर गई हो। वो मेरे से लड़ने लग गया। खैर मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, अंदर चलते हैं। हम लोग अंदर आ गए, लेकिन मेरे जहन में एक वहम बैठ गया कि भला कौन था जो झूले के ऊपर बैठा हुआ था। फिर अम्मी की भी बात याद आने लगी कि दादी अम्मा कहती थी
کہ مغرب کے بعد چڑیلیں آفتیں جھولا جھولتی ہیں، جنات آ کر جھولے پر بیٹھتے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، میں اوور تھنک کر رہی ہوں، جو ایسی باتیں سوچنے لگی ہوں۔ جیسے میں اپنے کمرے میں آئی، بیڈ پر لیٹی، تو پھر سے جھولا جھولنے کی آواز آنے لگی، اور اب اس کے ساتھ ساتھ ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح سے کچھ چوڑیاں کسی نے پہنی ہوئی، اور چوڑیوں کی بھی کھن کھن ہے، اور وہ جیسے چوڑیاں کوئی باقاعدہ اپنی چوڑیوں کو جان بوجھ کر ہلاتا ہے۔ میں نے اب ہمت نہیں کی اٹھ کر دیکھنے کی۔ صبح میں نے یہ باتیں امی کو بتائی تو امی مجھے ڈانٹنے لگی کہ تمہیں منع کیا تھا کہ رات کے وقت گارڈن میں نہیں جانا۔ میں نے ان کو جب ضد کر کے پوچھا کہ آپ مجھے وجہ کیوں نہیں بتاتی، آپ کیوں باہر واک نہیں کرتی، تو امی نے مجھے بتایا کہ 2 سے 3 بار جب میں رات کے وقت باہر واک کر رہی ہوتی ہوں تو ایک دم سے جھولا ہلنے لگ جاتا ہے۔ پہل تو مجھے اپنا یہ وہم لگا، لیکن اس کے بعد جب میں نے 2 سے 3 بار پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے وہاں پر ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ اسی لیے تمہاری دادی اماں ہمیشہ منع کیا کرتی تھی کہ مغرب کے بعد اس جھولے کے قریب بھی نہیں آنا۔ یہ جھولا ان کے آنگن میں لگا ہوا تھا، جامن کے پیڑ کے نیچے۔ تو ایک دفعہ تمہاری چھوٹی پھپھو جب اس جھولے پر بیٹھی جھولا جھول رہی تھی، اس وقت ان کی ایج 10 برس تھی۔ تو تمہاری دادی جی ہمیں یہ بات بتایا کرتی تھی کہ ایک رات، ایک شام کی بات ہے، جب وہ کام کر رہی تھی تو انہوں نے جا کر اپنی بیٹی کو یہ کہا کہ جاؤ جھولا جھول لو، کیونکہ وہ ان کو تنگ کر رہی تھی۔ تو ایک دم سے اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ تو دادی جی نے جب دیکھا تو اس جھولے کے پیچھے ایک بہت خوفناک چہرے والی، ایک جلے ہوئے چہرے والی کوئی مخلوق کھڑی تھی، جو تمہاری پھپھو کو اس جھولے کے اوپر سے پکڑ کر چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو جیسے تمہاری دادی اماں بھاگی تو اس نے دھکا دے دیا اور تمہاری پھپھو جھولے سے نیچے گری تھی، جس پر انہیں کافی زیادہ چوٹ بھی لگی تھی کہ اس جھولے کے اوپر وہاں کے جنات کا بسیرا ہو گیا۔ وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ پھر ہر رات وہ اس جھولے پر بیٹھی جھولا جھولتی تھی، ان کے آنگن میں وہ دکھائی دیتی تھی۔ پھر تمہاری دادی جی نے اس جھولے کو اتروا کر رکھ دیا، جس کے بعد اس مخلوق نے کچھ عرصے کے بعد تمہاری دادی جی کو جان سے مار دیا، ان کو دورے پڑنے لگ گئے۔ اس نے اس طرح سے بدلہ لیا، تم نے ضد کی اور ہم نے یہ جھولا تو لگوا دیا، لیکن مغرب کے بعد اس جھولے کی طرف مت جانا، کیونکہ مغرب کے بعد جیسے ہی رات ہوتی ہے تو وہ اس جھولے کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے جب یہ باتیں سنی میں تو بہت ڈر گئی، اور میں نے امی سے یہ کہا کہ میں دوبارہ اس جھولے کی طرف نہیں جاؤں گی۔ آپ اگر مجھے یہ بات پہلے بتا دیتی تو میں کبھی یہ جھولا اپنے گھر میں لگنے ہی نہ دیتی۔ لیکن ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اس دور میں جب انہوں نے ایک عامل کو بلایا تھا تو عامل کا یہ کہنا تھا کہ مغرب کے بعد جتنے بھی جھولے ہوتے ہیں ان کے اوپر جنات کھیلتے ہیں، ان کے بچے کھیلتے ہیں، وہ جھولا جھولتے ہیں، چڑیلیں آفتیں بھی جھولا جھولتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد اپنے چھوٹے بچوں کو بھی جھولوں میں نہیں لٹانا چاہیے، اور نہ ہی پارکس میں جا کر ایسے جھولوں کو جھولنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں، بہت سے لڑکیوں کو جنات کا سایہ ہو جاتا ہے جو رات کے وقت پارکس میں جاتے ہیں اور جھولا جھولتے ہیں۔ اب ہر رات یہ روٹین بن گئی، وہاں سے جھولا جھولنے کی آواز آتی تھی، اور میں نے تو باقاعدہ وہاں پر اس مخلوق کا لباس بھی دیکھا تھا، بیٹھے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ایک شام کی بات ہے، امی اور ابو میرے تایا ابو کے گھر گئے ہوئے تھے۔ تایا ابو پہلے سے ہی اسلام آباد میں رہتے تھے۔ ان سے ملنے کے لیے جب وہ گئے ہوئے تھے تو گھر میں میں اور بھائی اکیلے تھے۔ تقریباً مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہوگی۔ میں اپنی بکس لے کر باہر لان میں تھی اور میں وہاں پر گھوم پھر رہی تھی، ابھی تو مغرب ہوئی بھی نہیں تھی۔ ایک دم سے جھولا ہلنے کی آواز آنے لگی۔ وہ اتنی بھاری چینز کے ساتھ ہم لوگوں نے لگوایا تھا کیونکہ وہ کافی وزنی پرانے دور کا جھولا تھا، اور اس کے اوپر سارا جس طرح سے وہ کام بھی ہوا ہوا تھا، جیسے فینسی سٹائل میں اس کو بنوایا گیا تھا۔ تو ایک دم سے جھولا ہلنے لگ گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ ابھی تو مغرب بھی نہیں ہوئی اور یہ جھولا کیوں ہلنے لگ گیا۔ میں تیزی سے وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر کے اندر آ گئی اور میں نے اپنے بھائی کو بھی یہ بات بتائی۔ تو میرے بھائی نے میری ان باتوں پر یقین ہی نہیں کیا۔ اسے یہ لگا کہ امی نے مجھے منع کرنے کے لیے یہ کہانی بتائی ہے کہ رات کو جھولے کی طرف نہیں جانا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں آج رات باہر جھولے کے پاس جا کر دکھاؤں گا۔ میں نے اسے بہت منع کیا۔ اس نے یہ کہا کہ امی نے صرف تمہیں روکا ہے کہ تم مغرب کے بعد جا کر اکیلی اس جھولے پر نہ بیٹھو، اس لیے آج رات دیکھیں گے اگر جھولا ہلا تو
وہاں پر ایسی کوئی مخلوق ہے یا نہیں. میں اس کو بہت بہت منع کر رہی تھی لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا. جیسے ہی رات 12:30 بجے کا ٹائم ہوا میرے دروازے پر دستک ہوئی. اچھا میں نے دروازہ کھول کر دیکھا اور پوچھا تو میرا بھائی کھڑا تھا. کہتا میں باہر گارڈن میں جا رہا ہوں, تم نے نہیں آنا تو نہ آؤ, تو مجھے ونڈو سے دیکھ سکتی ہو. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو نہیں آؤں گی, تمہیں جانا ہے تو جاؤ. اس نے میری ایک نہیں سنی اور وہ چلا گیا. جیسے وہ باہر گارڈن میں آیا کافی دیر ہو گئی, وہ جھولے کی طرف آیا ہی نہیں. میں اس کو آواز بھی نہیں دے سکتی تھی, مجھے ڈر لگ رہا تھا. تو میں آرام سے اپنے کمرے سے نکلی اور باہر لان کی طرف جانے لگی. تو جیسے ہی میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر دیکھنے لگی تو میرا بھائی باہر نہیں تھا, پورا لان خالی تھا. تبھی ایک دم سے جھولا ہلنے لگ گیا, ایسا لگا کہ کوئی جھولا ہلا رہا ہے. میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ یہ تم کر رہے ہو نا, مت کرو ایسا, اندر آ جاؤ. لیکن وہ تو کہیں پر تھا ہی نہیں. تبھی ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی جھولے کے اوپر بیٹھا ہے اور اس نے زور زور سے جھولنا شروع کر دیا. آج جھولے کی سپیڈ بہت تیز تھی. جیسے ہی اس کی ٹانگیں جھولا جھولتے ہوئے آگے آئی تو ان کے اوپر بے تحاشا بال تھے. ایسے لگ رہا تھا کوئی بہت بلیک کلر کا کوئی جانور ہے جس کی یہ ٹانگیں ہیں. میں بہت ڈر گئی, وہ چیخیں مارتی ہوئی اندر بھاگی. امی ابو بھی جاگ کے, میرا بھائی کمرے سے بھاگتا ہوا باہر آیا. امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم کیوں ضد کرتی ہو بار بار. تو میں نے یہ کہا کہ میں تو اس کے پیچھے گئی تھی, یہ باہر جا رہا تھا. تو میرے بھائی نے کہا میں جیسے ہی باہر جانے لگا تو امی کچن سے باہر آ رہی تھیں. تو میں ڈر گیا کہ کہیں امی مجھے ڈانٹے نہ, تو میں کمرے میں واپس چلا گیا. میں نے انہیں بتایا کہ میں نے باہر گارڈن میں کسی مخلوق کو دیکھا ہے, اس کی ٹانگیں بہت لمبی تھی اور بالوں سے بھری ہوئی. پلیز امی آپ یہ جھولا اتروا دیں, وہ مخلوق ہم لوگوں کے گھر آنے لگ گئی ہے اور وہ رات بھر جھولا جھولتی ہے. ابو نے یہ کہا کہ میں صبح کسی صاحب علم کو لے کر آؤں گا اور ان کی اجازت کے ساتھ ہم لوگ یہ جھولا اتار دیں گے. باہر سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں, وہ جھولا جھول رہی تھی. دادی جی کے دور کا وہ آسیب زدہ جھولا, میں تو جانتی ہی نہیں تھی اس کے بارے میں کہ وہ آسیب زدہ ہے, ورنہ میں کبھی بھی نہ لگنے دیتی. پوری رات میں ڈرتی رہی, میں اپنے کمرے میں بھی نہیں سو سکی. میں امی کے پاس جا کر سوئی. صبح 10 بجے کے قریب میرے ابو نے جب تایا ابو سے بات کی تو وہ ایک آدمی کو جانتے تھے جو جنات کے عملیات کرتا تھا. وہ لوگ اس کو لے کر آئے. تو جیسے وہ لوگ اسے لے کر آئے ہمارے گھر میں اور وہ جھولے کی طرف گیا تو اس نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ایک آفت کا بسیرا ہے اور یہ آج کا نہیں, بہت قدیم اور پرانا بسیرا ہے. آپ لوگوں نے اس کو لگوا کر بہت بڑی غلطی کی ہے. جتنی جلدی ہوتا ہے اس جھولے کو اتروا دیں اور کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر آپ کا آنا جانا نہ ہو, ورنہ یہ مخلوق آپ کے گھر میں اپنا بسیرا کر لے گی. پھر اس عامل نے اس کے اوپر چاروں سائڈوں پر جو اس کے باندھنے والے حصے تھے, جو چینز تھیں, راڈز تھے, ان کے ساتھ اس نے 4 کالے رنگ کے دھاگے باندھ دیے اور یہ کہا کہ یہ دھاگے بالکل بھی کھلنے نہیں چاہیے. وہ مخلوق دوبارہ سے اس جھولے پر اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکے گی, لیکن اس کا بسیرا اس پر رہے گا. پھر میرے ابو نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے, وزنی بہت تھا, وہ کچھ مزدور بلوائے. ان لوگوں نے اتار کر اس جھولے کو ہم لوگوں کے 2nd فلور کے اوپر ایک اسٹور روم تھا وہاں پر رکھ دیا ایک کونے میں, اور اسٹور روم کا دروازہ بند کر دیا. اب گارڈن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, کوئی آواز نہیں آتی تھی, لیکن ہم لوگوں کے اسٹور روم سے اکثر آوازیں آتی تھی جیسے رات کے وقت کوئی بھاری سامان اوپر گھسیٹتا ہے. شاید اس جھولے کے اوپر جو مخلوق تھی وہ رات بھر اسی جھولے کے اوپر بیٹھی رہتی تھی. ہم لوگوں کو بہت ڈر لگتا تھا. 8 سال پہلے یہ قصہ میری زندگی میں آیا. اس کے بعد 5 سال تک وہ جھولا ہم لوگوں کے گھر میں ہی رہا. لیکن اس کے بعد جب یہ واقعات بڑھنے لگ گئے, 1 سے 2 بار دن کے وقت بھی جب امی اسٹور روم میں کوئی سامان لینے جاتی تھی تو انہیں ایسے لگتا تھا کہ جھولے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے, تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگ گئی. پھر وہ جھولا ہم لوگوں نے اپنے گھر سے نکال دیا اور اس کو جا کر دور کسی ویرانے میں چھوڑ آئے. نہ تو ہم وہ بیچنا چاہتے تھے اور نہ ہی ہم لوگ وہ کسی کو دینا چاہتے تھے. اس کے بعد اس جھولے کا کیا بنا ہم لوگ نہیں جانتے, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے اوپر اس مخلوق کو دیکھا. میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا, اس کا لباس دیکھا اور اس کی ٹانگیں جو بالوں سے بھری ہوئی تھیں. ان دنوں میں ہم لوگوں کے گھر میں بہت عجیب و غریب اور بھی واقعات ہوتے تھے. پتہ نہیں اب وہ اس کا اثر تھا یا جو کچھ بھی تھا, لیکن جیسے ہم لوگوں نے وہ جھولا گھر سے نکالا, اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کے گھر میں دوبارہ سے ایسی کوئی آواز نہیں آئی.
ہم لوگ آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں اور آج بھی وہ اسٹور روم موسٹ آف بند ہی رہتا ہے، کیونکہ ہم لوگ وہاں پر سامان نہیں رکھتے۔ جب وہاں سے بہت زیادہ آوازیں آتی تھی تو ہم لوگوں نے وہاں سے سامان اٹھوا لیا تھا، لیکن وہ گھر ہمارا ہے، ہم اسے چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ پتہ نہیں اس جھولے کا کیا بنا اور کیا نہیں۔ یہ میری ایک سٹوری تھی میری دادی اماں کے ایک جھولے کی جو آج سیب زدہ تھا، جس کو ہم نے اپنے گھر میں لگوایا۔ بہت شکریہ نمرا آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آنر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس جگہ پر آسیب ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، اگر وہ کسی جگہ پر اثرات کر لیں تو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اور جھولوں کے اوپر یہ بات بالکل سچ ہے کہ مغرب کے بعد جنات جھولا جھولتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جھولے میں نہیں ڈالنا چاہیے اور نہ ہی پارکس میں جا کر ایسے جھولوں پر بیٹھنا چاہیے۔ حفاظت آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔